बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और जुमा मुबारक। अब से कुछ देर पहले खैबर पख्तूनख्वा के काफले इस्लामाबाद की जानिब निकल पड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि मुज़ाहमत जारी रखने का फ़ैसला हतमी है। और 5 दिन पहले जिन लोगों ने शेल खाए थे वो एक बार फिर काफले में शामिल होकर इस्लामाबाद के डी चौक की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो मुज़ाहमत इस कदर हो रही है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरा इस्लामाबाद बंद, रावलपिंडी बंद, 3 लेयर सिक्योरिटी, रेंजर्स हैं, एफसी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, रास्तों की बंदिश है, फिर रास्तों में क्या क्या इंतजाम हैं। ये सारा कुछ होने के बावजूद लोग पीछे नहीं हट रहे और आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। और इस वक्त जो काफ़िले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से, जनूबी वज़ीरिस्तान से, बाजौर से और पता नहीं कौन कौन से इलाकों से इस टाइम निकल चुके हैं। एक बार फिर ये फैक्ट है कि इन्हसार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ही है, क्योंकि लाहौर में कल मीनार पाकिस्तान पर पावर शो होना था, लेकिन उससे पहले दफ़ा 144 और वहाँ के रास्ते भी बंद किए गए हैं। तो वो डी चौक की तरफ आएँ या वो लाहौर में ही पावर शो के इंतजाम करें, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। शायद थोड़ा सा गैप होना चाहिए था इन दोनों इवेंट्स में, बट ऑब्वियसली पीटीआई की लीडरशिप बेहतर डिसाइड करने की पोजीशन में है, तो उन्होंने इसी तरह से डिसाइड किया। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है जुम्मे के बाद की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जैसे जैसे काफिले आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश भी उतनी ही तेज़ी से जारी है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हज़ारा एक्सप्रेस वे और पेशावर मोटरवे के ऊपर बदतरीन शेलिंग जारी है और लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है वो अपनी रुकावटें हटा के पंजाब की हदूद की जानिब बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो आज़म सवाती हैं उनका काफ़िला इस वक्त स्टक है, बदतरीन शेलिंग की जद में है इस वक्त। साथ ही उमर अयूब के साथ आने वाले जो लोग हैं वो भी शेलिंग फेस कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि उनके लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही है। शायद टीवी चैनल्स के ऊपर उस तरह से मनाजर नशर ना किए जाएँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये मनाजर दिखा रहा है कि इस वक्त शेलिंग जारी है और उनके बहुत सारे लोग इस वक्त शेलिंग की जद में हैं। दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो पूरा इस्लामाबाद इस टाइम कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। पहले ये होता था ना कि कोई 1-2 रास्ते जो दाखिली रास्ते होते थे यानी एंट्रेंस जो थी वो बंद की जाती थी। हमने बहुत सारे एहतजाज इस किस्म के कवर किए हैं, लेकिन इस बार शायद डर या खौफ का ये आलम है कि हर रास्ता बंद किया गया है। मतलब मेरे सामने जो मैप आ रहा था रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का, उसमें मैं देख रहा था कि रावलपिंडी को किस तरह से बंद किया गया। सिर्फ 2 रास्ते खुले हैं और बाकी पूरा रावलपिंडी बंद। अब मैं वहाँ पर जा नहीं पाया, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। जो रावलपिंडी के लोग हैं वो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ऐसा ही है, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी का बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर दिया गया है। ज़मीनी रास्ते से आना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। शायद कोई 1-2 रास्ते छोड़े हों, लेकिन इस वक्त जो मरकज़ी रास्ते हैं, फैज़ाबाद हो गया, बाकी सारे रास्ते वो बंद किए गए हैं। अब अली अमीन गंडापुर जो काफिले लेके आ रहे हैं उनके रास्ते में भी अगर मैप के थ्रू देखा जाए तो कोई एक रुकावट नहीं है, बहुत सारी रुकावटें हैं जिन्हें अबूर करते उन्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। और उसके लिए लगता है कि इस बार उन्होंने कुछ तगड़े इंतजामात कर रखे हैं। जो फुटेजेस अभी तक सामने आई हैं, जिस किस्म की मशीनरी वो अपने साथ ला रहे हैं, ऑब्वियसली फिर जो हुकूमती लोग हैं वो कहते हैं कि देखें एक सूबे के वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन एक सूबे के लोगों को यहाँ पहुँचने से रोकने के लिए जो वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उसका कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है। मतलब हर तरह से आपने कौन सा ऐसा रास्ता या कौन सा ऐसा तरीका छोड़ा कि लोग आराम से इस्लामाबाद पहुँच सके, ऐसा कोई ज़रिया नहीं है। और अली अमीन गंडापुर आज आने से पहले उन्होंने बेहतर ये किया कि वो अदालत पहुंच गए ग्रीन सिग्नल लेने के लिए कि अदालत से उन्हें राहदारी ज़मानत मिल सके, क्योंकि उनके ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी के और पता नहीं पिछले जो 5 दिन पहले जो लियाकत बाग की जानिब वो आना चाहते थे तो उस कोशिश पर भी उनके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमा दर्ज हुए थे। फिर संजानी जलसे में जो तकरीर की उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमात हैं। तो ऐसा कोई मौका ना मिले कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करे और उन्हें अरेस्ट किया जाए कि जनाब आपके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, तो उसके लिए उन्होंने राहदारी ज़मानत पहले ले ली पेशावर हाई कोर्ट से। और जैसे ही उन्हें 1 महीने की राहदारी ज़मानत मिली, लगभग तकरीबन 25 अक्टूबर तक है उनके पास,
تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. اور اس موقع پر جو ان سے کویشچن ہوا کہ کب تک آپ نے اسلام آباد میں رکنا ہے, واپسی کا کیا پلان ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان حکم نہیں کریں گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. دیٹ مینس کہ وہ سارے کا سارا اختیار عمران خان کے پاس ہے کہ اگر کسی بھی سٹیج پہ جا کے یہ احتجاج ملتوی ہونا ہے یا مؤخر ہونا ہے یا اس کا کوئی بھی آؤٹ کم جو بھی ہے وہ عمران خان کے اگلے فیصلے سے مشروط ہوگا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بارگیننگ پاور ساری کی ساری اٹھا کے عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا کہ اگر جو میرے سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ جناب جلسہ ملتوی کیا جائے, منسوخ کیا جائے, آگے بڑھایا جائے کیونکہ ایسی کانفرنس ہو رہی ہے, باقی جو کچھ بھی ہے, تو انہوں نے ساری کی ساری بارگیننگ پاور جو ہے وہ عمران خان کی جھولی میں ڈال دی کہ جب تک عمران خان نہیں کہیں گے تب تک ہم بڑھتے رہیں گے, اگر ہمیں بڑھنے سے روکنا ہے تو عمران خان سے بات کی جائے. تو یہ اس ٹائم کی ایک حکمت عملی یا پلاننگ ہے. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہو رہا ہے, جو مناظر ابھی نظر آ رہے ہیں, جو فوٹیجز ہم دیکھ پا رہے ہیں, کہیں پہ سڑکیں کھودی جا رہی ہیں, کہیں پہ کنٹینرز رکھ کے ویلڈ کیے گئے ہیں, کہیں پہ پولیس کی بھاری نفری ہے, پھر سڑکوں کے اوپر کچھ عجیب و غریب چیزیں پھینکی گئی ہیں جن کی وجہ سے شاید ٹائر پنکچر ہو سکتے ہیں, آگے بڑھنے میں مشکل ہے. تو اس طرح کے ویژولز یا فوٹیجز جو ہیں وہ بھی آ رہی ہے. بہت ساری فوٹیجز ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کچھ پہلے ریکارڈ کی گئی ہوں, اب آ رہی ہیں. بہت مشکل ہو پاتا ہے جانچنا, لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں. پورا اسلام آباد پھرنے کے بعد اپنے آفس میں, دفتر میں, آس پاس جو ماحول ہے ڈی چوک کے اطراف میں, تو میں کرنٹ سچویشن آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں فی الحال جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً ہو کا عالم ہے. یعنی اتنا زیادہ رش نہیں ہے, سڑکوں کے اوپر ویرانی ہے, سنسان ہے کہ لوگ پہلے اکٹھا نہیں ہو رہے کہ جب کے پی کا قافلہ پہنچنے کے قریب ہو یا آنے کے قریب ہو تب نکلا جائے, کیونکہ پہلے سے یہاں پر کم تعداد میں اکٹھا ہو کے مار کھا کے شیلنگ ٹیئر گیس برداشت کر کے گرفتاریاں کرا کے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کے پاس پیچھے سے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے لوگ پہنچ نہ جائیں. تو میرا خیال ہے اس بار شاید ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. لیکن جو میں نے چیک کیا ہے یہاں کی جو مقامی قیادت ہے اسلام آباد کی, عامر مغل کا ایک پیغام بھی سامنے آ چکا. میری اطلاع کے مطابق وہ اس وقت کافی بیمار ہیں. جیسے شیر افضل مروت کی حالت ہے نا, ان دنوں کچھ بیمار دکھائی دیے, اسی طرح اسلام آباد کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے عامر مغل, وہ کافی بیمار ہیں. اور انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو یہ کہا کہ ہم 3-3:30 بجے یا 4 بجے کے اراؤنڈ نکلیں گے, احتجاج کریں گے, نو میٹر واٹ کے گرفتاری ہو نہ ہو لیکن نکلنا ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ جو آنا چاہو تو 1000 رستے, نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. تو اس لیے اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو اس کے پاس لاکھوں عذر ہیں کہ جناب سچویشن ایسی ہے, موبائل نیٹ ورک بند ہے, سگنلز نہیں ہے, رابطے نہیں ہیں. لیکن اگر آنا چاہیں تو 1000 رستے بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے. دوسری جانب آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے پاس پہنچے. ہم نے دیکھا کچھ فوٹیجز میں وہ نعرے لگوا رہے ہیں, جوش بڑھا رہے ہیں اپنے پولیس اہلکاروں کا, اور انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جناب ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور ہر صورت اسلام آباد کو سیکیور رکھنا ہے. دوسری جانب علی امین گنڈا پور ہیں, وہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنی پوری مشینری کے ساتھ آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ کہیں کسی جگہ پہ انہیں راستے میں قیام بھی کرنا پڑے, یہ بھی ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. لیکن اوور آل جو انتظامات ہیں اس احتجاج کو روکنے کے لیے, وہ انتظامات یہ بتا رہے ہیں کہ خوف بہت زیادہ ہے, ڈر بہت زیادہ ہے, اور ایسی پریشانی ہے کہ اگر یہ لوگ اسلام آباد کی جانب بڑھے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اگر اسلام آباد کی حدود میں احتجاج ہو گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا, شاید حکومت چلتی بنے. حالانکہ احتجاج سے, مظاہرین سے, عمران خان نے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے احتجاج کیے ہیں. مظاہرے سے, احتجاج سے حکومت گھر نہیں بھیجی جاتی. ایک پریشر ٹیکٹکس ضرور ہے اپنے مطالبات کے حق میں, لیکن پھر بھی حکومت کو اس ٹائم یہ خدشات ہیں یا پریشانی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے. اور جس قسم کے ڈیسیژنز کیے جا رہے ہیں, آپ عوام میں سے کسی سے پوچھ لیں, اور کیا عوام جو ہے وہ احتجاج کرنے والوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے یا احتجاج روکنے کے لیے ایسے انتظامات کرنے والوں سے ناراض ہے. تو وہ بھی سچویشن آپ کے سامنے کلیئر آ جائے گی. عوام کسی صورت یہ نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی کو نہیں نکلنا چاہیے یا انہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے یا انہیں احتجاج کا کوئی حق نہیں ہے, لیکن وہ یہ اظہار ضرور کر رہے ہیں کہ احتجاج کو روکنے کے لیے اس قسم کے انتظامات کہ آپ نے پورا اسلام آباد, پورا راولپنڈی بند کر کے آپ ایسے انتظامات کر رہے ہیں جہاں پہ کنیکٹیوٹی ختم ہو گئی, رابطے ختم ہے, انٹرنیٹ بند ہے, سگنلز نہیں ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتا رہا ہے کہ پریشانی کس کیمپ میں ہے. خواجہ آصف کا میں آپ سے کچھ دیر پہلے ایک بیان سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب ایس سی او کانفرنس جو ہے وہ اقوام متحدہ کی کانفرنس سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے. آپ امیجن کریں اقوام متحدہ میں جب یو این جنرل اسمبلی سیشن, جس سے ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی خطاب کیا, جب وہاں پہ خطابات ہوتے ہیں, عالمی سربراہ آتے ہیں,
ہیں وہاں پر بھی احتجاج ہوتے ہیں. اس کے آس پاس جب نریندر مودی جاتے ہیں تو بہت سارے جو خالستان کی تحریک چلانے والے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں, بہت سارے پاکستانی احتجاج کرتے ہیں, لیکن ان احتجاجوں کو طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس موقع پہ ہر چیز بند کر دی جاتی ہے. وہاں پر تو کتنے ممالک کے سربراہان آتے ہیں. تو لیکن خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایس سی او کی کانفرنس ہے یہ یو این کے اجلاس سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے, اور اب جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ایس سی او کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے, اور یہ کوئی معمولی سازش نہیں ہے. اور اس کے تانے بانے انہوں نے ملائے ہیں اسرائیل کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہم سے براہ راست پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, اگر ہم سے پنگا لیا تو جنگ چھڑ جائے گی, تو اس لیے وہ براہ راست حملہ آور ہونے کے بجائے بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور اٹیک کر رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 2014 کا جو احتجاج تھا اس کے ساتھ تانے بانے ملائے تو یہ ساری تو سچویشن ہے. تو مطلب عمران خان صاحب نے خود یہ پلاننگ کی کہ وہ گرفتار ہو جائیں, جیل میں بیٹھے رہیں 1 سال تک, پھر ان کو اسرائیل اپروچ کرے, پھر وہ آپ کا ویٹ کریں کہ ایس سی او کانفرنس ہو اور پھر وہ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں. لیکن بہرحال وزیر دفاع کے طور پہ انہوں نے یہ بیان دیا تو آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے بڑھتے ہیں. مصطفین کاظمی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, وکیل ہیں, سپریم کورٹ میں 1-2 دنوں سے کافی ان کا نام سننے میں آ رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ الجھ پڑے کیس کے تناظر میں, اور پھر گزشتہ رات ان کی گرفتاری ہوئی, اور اس گرفتاری کے بعد آج انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اگر آپ عدالت کا وہ فیصلہ دیکھیں, 5 ججز کا جو فیصلہ آیا کہ فلور کراسنگ کو انہوں نے ایک طرح سے لیگل قرار دے دیا کہ آپ ووٹ کر سکتے ہیں ایک پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کے لیے, تو اس کا جو غیر حتمی پہلا نتیجہ سامنے آیا ہے اس کا اظہار شیخ وقاص اکرم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کیا اور بتایا کہ ان کے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں ریاض فتحانہ, جو اس ٹائم بیرون ملک ہیں, ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ ہوا ہے, کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے, ان کو غالباً اٹھایا گیا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے والد صاحب سے کہیے کہ وہ ووٹ دیں. ان سے ووٹ مانگا گیا ہے. کس نے مانگا ہے, کیسے مانگا ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, بہت ساری تفصیلات آپ کے علم میں ہیں. تو یہ کلیم کیا گیا ہے شیخ وقاص اکرم کی جانب سے, اور انہوں نے بتایا کہ ریاض فتحانہ کی اہلیہ سے ان کی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے اس سارے واقعے سے متعلق انہیں آگاہ کیا ہے کہ جو لوگ ان کے بیٹے کو اٹھانے آئے انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اچھا جی, آج کی ایک اور اپڈیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تھی. ویسے تو رستے بند ہونے کی وجہ سے بہت مشکلات تھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپروچ کیا جاتا, لیکن بشرا بی بی کے عمران خان کے جو وکلا ہیں وہ سم ہاؤ پہنچنے میں کامیاب رہے. ایڈوکیٹ خالد یوسف چودھری پہنچے ہیں اور انہوں نے آج بشرا بی بی کی جو درخواست ضمانت ہے اس کے معاملے کی پیروی کی ہے. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور اگلے ہفتے کے لیے انہوں نے استغاثہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے, اور اگلے ہفتے اس کیس کی جب دوبارہ سے سماعت ہوگی تو غالباً امکان یہ ہے کہ جب دوسری سائڈ سے جواب آ جائے گا تو کیس جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو آئندہ آنے والے 1-2 ہفتوں میں یا جیسے ہی اس کیس کو کنکلوڈ ہوتا میں دیکھ رہا ہوں تو بشرا بی بی کی ضمانت کے قوی امکانات ہیں. تو اگر وہ ضمانت بھی ہو جاتی ہے تو بہت حد تک عمران خان سے پریشر ایک ہٹ جائے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اسلام آباد میں جو سچویشن ہے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے, آپ کو شام کو اپڈیٹ کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.